एपिसोड 698। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। वह हकारत से कहने लगी, मैं हथियार डालने वाले बुज़दिलों से मुसाफा नहीं करती और कमतर लोगों की दोस्ती कबूल नहीं करती। यहां तुम्हारे बॉस बनकर रहने की खास वजूहात होंगी। मुझे बताओ, तुम बॉस क्यों कहलाते हो? वो कहने लगा, मैं यहां सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। हो नहीं, थे। तुम्हारे मुकाबले पर मैंने खुद को मनवाया है। थोड़ी देर पहले वाले बॉस को मर जाना चाहिए। बोलो, इसे कौन गोली मारेगा? वो सब अपने बॉस को तकने लगे। बॉस गुस्से से कहने लगा, ये क्या बकवास है? मैं अंडरवर्ल्ड का हुक्मरान हूं। यहां मेरी हुकूमत है। वो कहने लगी, अब यहां मेरी हुकूमत है। अपनी साबिका पोजीशन बहाल करने के लिए मुझे कत्ल करना होगा। मैं तुम्हें मौका देती हूं। अपने बचाव की कोई सूरत निकालो। फिर वो दूसरों को मुखातिब करके कहने लगी, मुझे यहां हुकूमत करने का शौक नहीं है, लेकिन मैं दुश्मनों को मुआफ नहीं करती। लिहाजा तुम में से इसे कोई मार डाले। जो इनकार करेगा उसे मैं मार डालूंगी। बॉस ने देखा। उसके कहते ही मातहत अपनी अपनी गनों का रुख उसकी तरफ कर रहे थे। वो अपने बचाव के लिए इधर से उधर जाते हुए बोला, तुम लोगों का दिमाग चल गया है? इस औरत से खुद को बचाने के लिए अपने आका को मारना चाहते हो? ये क्यों भूलते हो कि अंडरवर्ल्ड का मैं तन्हा हुक्मरान नहीं हूं। मेरे अलावा वो 7 शैतान हैं जो इस ज़ेरे ज़मीन दुनिया के खतरनाक आका हैं। वो इस औरत के साथ तुम्हें भी जहन्नुम में पहुंचा देंगे। वो शशो पंच में पड़ गए। सोसाना ने कहा, इसका मतलब है मुझे यहां से निकलकर अपनी दुनिया में जाने के लिए 7 शैतानों से मुकाबला करना होगा। बाय द वे, मैं लड़ाई झगड़े में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारी जान भी बख्श दूंगी। मुझे यहां से जाने दो। मेरी जान तुम्हारे हाथ में है। तुम मुझे छोड़ भी सकती हो, मार भी सकती हो। अगर सुलह सफाई चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ पार्टनर से मिलना होगा। हमारी ये दुनिया इतनी पोशीदा और पुरस्कार है कि आज तक हमारे मातहतों के सिवा कोई यहां तक नहीं पहुंच सका। तुम पहली औरत हो जो यहां पहुंचकर अभी तक जिंदा हो। आओ मेरे साथ। वो उसके साथ एक तरफ जाने लगी। उस बड़े से तहखाने में कई राहदारियां थीं जो मुख्तलिफ समत गई थीं। बॉस ने एक राहदारी से गुजरते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या किसी तंजीम से ताल्लुक रखती हो? ये सवाल हम कई बार एक दूसरे से कर चुके हैं कि तुम कौन हो और तुम कौन हो। मेरा ताल्लुक एक ही तंजीम से है। वो है मोहब्बत की तंजीम, और उस मोहब्बत का नाम है जिब्रील ग्रांट। ये जिब्रील ग्रांट कौन है? मेरा महबूब है। वो क्या करता है? मुझसे मोहब्बत करता है। मेरा मतलब है, क्या काम करता है? किस शोबे से ताल्लुक रखता है? कहाँ रहता है? मेरे दिल में रहता है। इश्क के शोबे से ताल्लुक रखता है। काम बहुत करता है। दिन रात उठते बैठते, खाते पीते और सोते जागते मुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत से पेट नहीं भरता, तन को सेहत और कपड़े नसीब नहीं होते, और तुम्हारी जैसी औरत को मन भर खुराक खिलाने के लिए जिब्रील को गैर कानूनी काम करने पड़ते होंगे। वो मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां आराम व आराइश का हर सामान मौजूद था, मगर छत और दीवारें पथरीली थीं, जैसे उन्हें खोद कर और तराश कर ये रिहायशी हिस्सा बनाया गया हो। वो गोल घूमती हुई उस जगह को देख रही थी। उसी वक्त गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई थी। ये आवाज छत की तरफ से आई थी। उसने सर उठाकर देखा। देखने के बाद संभलने का मौका नहीं मिला। एक बहुत बड़ा आनी पिंजरा ऊपर से आया और उसके चारों तरफ फर्श पर ठहर गया। वो कैद हो गई। उसके साथ बॉस भी कैदी बन गया। वो कहने लगी, अच्छा, तो ये तुम मुझे अपने पार्टनर से मिला रहे हो? बॉस ने कहा, मुझे गलत ना समझो। मेरे पार्टनर्स तुम्हें अभी तक खतरनाक दुश्मन समझ रहे हैं। मैं अभी उन्हें समझाता हूं। उसने सर उठाकर आवाज दी, हेलो माई पार्टनर्स, क्या तुम लोग मेरी आवाज सुन रहे हो? खुफिया स्पीकर के जरिए किसी ने गरजदार आवाज में जवाब दिया, हम सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तुम जानते हो, खुफिया वीडियो कैमरे हमें हर जगह का मंजर और हर दुश्मन की हरकतों को स्क्रीन पर दिखा देते हैं। दूसरे 2 पार्टनर्स की आवाज आई, इस औरत से मार खाने के बाद अब तुम पार्टनर नहीं रहे। तुम्हें मर जाना चाहिए। उसने परेशान होकर पूछा, यह क्या बकवास है? बकवास नहीं, हालात का तकाजा है। यह हमारा तुम्हारा अपनाया हुआ कानून है कि ज़ेरे ज़मीन दुनिया का कोई भी अदना या आला शख्स बैरूनी दुनिया के किसी दुश्मन की नज़र में आ जाए और दुश्मन के बच निकलने का अंदेशा हो तो नज़र में आने वाले अपने आदमी को गोली मार दी जाए। चौथे पार्टनर की आवाज आई, इस औरत की नज़रों में जितने मातहत आ गए थे
اور جنہوں نے ہتھیار پھینکے تھے وہ ابھی ابھی مارے جا چکے ہیں، صرف تم باقی ہو۔ نہیں، یہ میرے ساتھ سراسر دھوکہ ہے، تم لوگ مجھے مار کر میرے حصے کی دولت ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ پانچویں پارٹنر کی آواز آئی، فضول چیخ رہے ہو، وہ دیکھو ایک اندھی گولی تمہاری طرف آ رہی ہے۔ باس اچھل کر سوسانا کے پاس آ گیا، پھر اس کے پیچھے چھپتے ہوئے کہنے لگا، تم پر گولیاں اثر نہیں کرتی، میرے لیے ڈھال بن جاؤ۔ لیکن دشمن چاروں طرف چھپے ہوئے تھے، گولی پیچھے سے آ کر لگی، وہ چیخ مار کر فرش پر گر پڑا، پٹ سے مر گیا۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سوسانا نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا، گولی مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر آواز آئی، ہم اسکرین پر تمہیں دیکھتے آ رہے ہیں، تم پر گولیاں اثر نہیں کرتی، یقیناً تمہیں طب اور سائنس کا مشترکہ شاہکار بنایا گیا ہے، پتہ نہیں تم پر کتنے ڈالر خرچ کیے گئے ہوں گے، مگر افسوس ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں کسی بھی اجنبی کو زندہ رہنے یا واپس جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ کہنے لگی، جب یہ یقین ہے کہ مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے، میں مر جاؤں گی، تو پھر سامنے آ کر بات کرو۔ ہم یہاں بن بلائے مہمانوں کو پہلے لاشوں میں تبدیل کرتے ہیں، پھر ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ پنجرے کی موٹی سلاخوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، ایسی بات ہے تو چھپنے کی کوشش کرتے رہو، میں ان سلاخوں کو توڑ کر آ رہی ہوں۔ اس نے قریب آ کر جیسے ہی سلاخوں کو تھامنا چاہا، ایک زبردست بجلی کا جھٹکا لگا۔ وہ آنی سلاخوں سے چپک گئی تھی اور تکلیف کی شدت سے چیخیں مار رہی تھی۔ میں جو اس کے ذریعے 5 پارٹنروں کی آوازیں سن چکا تھا، ان میں سے ایک ایک کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کر رہا تھا، وہ اس وقت تک بجلی کا سوئچ آف نہ کرتا جب تک وہ مر نہ جاتی یا کمزوری کی انتہا کو نہ پہنچ جاتی۔ میں نے اسے بے اختیار سوئچ آف کرنے پر مجبور کیا، پھر سوسانا کے دماغ میں آ کر اسے پنجرے کی آنی سلاخوں کے پاس سے ہٹا دیا۔ وہ ذرا دور فرش پر گر پڑی تھی، کمزوری کے باعث مجھے آرمر کی حیثیت سے اپنے دماغ میں محسوس نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کیا، سوسانا، میں آرمر ہوں، آرمر وتھ لو اینڈ فرینڈشپ فرام پارس۔ وہ کوڈ ورڈ سن کر کہنے لگی، شکریہ آرمر، تم اچھے وقت پر آئے ہو، میری توانائی بحال ہونے تک دشمنوں کو سنبھال لو، ان کی فکر نہ کرو، خود کو سنبھالو، میں ان سے نمٹ کر آتا ہوں، ابھی یہ پنجرا یہاں سے ہٹا دوں گا۔ میں پھر اس پارٹنر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا دوسرا پارٹنر پوچھ رہا تھا، تم نے سوئچ آف کیوں کیا؟ ابھی وہ عورت اسکرین پر زندہ نظر آ رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی تھی، میں نے بے اختیار آف کر دیا تھا۔ تیسرا پارٹنر اس آنی کل کے پاس کھڑا ہوا تھا، جس کے ذریعے آنی پنجرے کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر لایا جا سکتا تھا۔ اس پارٹنر نے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے بے اختیار ہو کر اس عورت کو موت سے بچایا ہے؟ تمہارا دماغ تمہارے قابو میں نہیں ہے؟ ہاں، اس وقت میرا دماغ بے قابو ہو گیا تھا۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہاں دماغ کو بے قابو کرنے والا یعنی ٹیلی پیتھی جاننے والا موجود ہے؟ تیسرے پارٹنر نے یہ بات کہتے ہی کل کو دبایا۔ میں نے فوراً ہی سوسانا کے پاس آ کر دیکھا، پنجرا اوپر اٹھ گیا تھا اور وہ چھلانگ لگا کر پنجرے کی حدود سے دور چلی آئی تھی۔ میں پھر تیسرے پارٹنر کے پاس آ گیا۔ دوسرے ساتھی اسے کہہ رہے تھے، کیا اب تمہارا دماغ بے قابو ہو گیا ہے؟ یہ تم نے کیا کیا؟ ادھر اسکرین پر دیکھو، پنجرا اڑ گیا ہے، وہ آزاد ہو گئی ہے۔ فرسٹ پارٹنر نے کہا، دوستو، یہ عورت صرف سائنسی کرشمے کا نتیجہ نہیں ہے، شاید ٹیلی پیتھی بھی جانتی ہے، یا کوئی خیال خانی کرنے والا اس کی پشت پر ہے۔ سیکنڈ پارٹنر نے کہا، وہ دیکھو، وہ اس کوریڈور سے گزر رہی ہے جس کے ایک سرے پر دلدل ہے، اس دلدل میں گرے گی تو زندہ نہیں رہے گی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے کیسے بچے گی۔ میں اس کے چور خیالات پڑھ رہا تھا۔ سوسانا کے پاس آ کر بولا، آگے دلدل ہے، اپنے دائیں طرف دیکھو، ایک انسانی کھوپڑی نظر آئے گی۔ اس نے دیکھا، ایک قدم آگے ہی وہ کھوپڑی نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا، اس کھوپڑی کی دونوں آنکھوں میں اپنی 2 انگلیاں ڈالو، اندر 2 بٹن ہیں، ان کے دبنے سے ایک خفیہ دروازہ کھلے گا، تم اس میں داخل ہو کر چلتی رہنا، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا، کھوپڑی کی آنکھوں میں 2 انگلیاں ڈال کر اندرونی بٹنوں کو دبا دیا۔ قریب ہی پتھریلی دیوار ایک طرف سرکنے لگی۔ میں نے پارٹنرز کے پاس پہنچ کر دیکھا، ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، اسے خفیہ دروازے کا علم کیسے ہو گیا؟ دوسرے نے کہا، وہ اندر آ گئی ہے، ہماری طرف آ رہی ہے۔ سب کے سب محتاط ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک نے کہا، ہمارے کمرے کا دروازہ مخصوص نمبروں سے کھلتا ہے اور وہ مخصوص نمبر نہیں جانتی ہے۔ دوسرے نے چلا کر کہا، عقل سے سمجھنے کی کوشش کرو، کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمارے دماغوں میں آ رہا ہے اور اس عورت کی رہنمائی کر رہا ہے۔
جسے دلدل میں جا کر گرنا چاہیے تھا، جسے پنجرے میں بجلی کے جھٹکوں سے مر جانا چاہیے تھا، اب وہ ہماری موت بن کر آ رہی ہے۔ وہ دروازے تک پہنچ گئی، انہیں اسکرین پر نظر آ رہی تھی، اور اب دروازے کے لاک پر جھکی ہوئی مخصوص نمبروں کو ترتیب دے رہی تھی۔ ایک نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، وہ دروازہ کھول رہی ہے۔ دوسرے نے کہا، وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا ہمارے دماغ سے نمبر معلوم کر کے اسے بتا چکا ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی دروازہ کھل گیا۔ وہ سامنے تن کر کھڑی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی، لو میں آ گئی۔ مجھے مار ڈالنے کا کوئی اور طریقہ رہ گیا ہے تو اسے بھی آزما لو۔ ایک نے جلدی سے کہا، موزس لیڈی، اس لمحے سے ہماری دشمنی ختم ہو چکی ہے۔ وہ کہنے لگی، کیونکہ اس لمحے سے موت تمہارے سر پر کھڑی ہے۔ یقین کرو، ہم صرف موت کے ڈر سے نہیں، تمہاری صلاحیتوں کے بھی قائل ہو کر تم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے تمہاری دوستی سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ زیر زمین کی بھول بھلائیوں سے نکل کر اوپر اپنی دنیا میں جانے کا موقع ملے گا۔ میرا ٹیلی پیتھی جاننے والا ساتھی مجھے یہاں سے باہر لے جائے گا۔ تمہارا ساتھی ہماری سچائی کو سمجھ سکتا ہے، ہم اسے اپنے دماغ میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، جہاں وہ پہلے ہی گھر بنا چکا ہے وہاں آنے کی دعوت دے رہے ہو؟ تو پھر اپنے ساتھی سے پوچھو، ہم تمہارے وفادار بننا چاہتے ہیں یا نہیں؟ وہ کہنے لگی، تم 7 پارٹنرز ہو، مگر یہاں 5 ہیں، باقی 2 کہاں ہیں؟ وہ سب دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے لگے۔ ایک نے پوچھا، واقعی یہ مسٹر ولسن اور مسٹر رنگا موسا کہاں ہیں؟ دوسرے نے کہا، وہ ہمیں غافل پا کر چور دروازے سے نکل گئے ہیں۔ تم سب پارٹنرز کی حیثیت سے یہاں کے چور دروازوں اور خفیہ میکینزم کو جانتے ہو، آخر وہ دونوں کہاں جا کر چھپ سکتے ہیں؟ ایک نے خفیہ میکینزم سے ایک چور دروازے کو کھولا اور کہا، وہ دونوں اس راستے سے گئے ہیں، تم ہمارے ساتھ آؤ۔ وہ ان کے ساتھ چور دروازے سے گزر کر ایک طرف جانے لگی۔ ایک نے کہا، ہم 7 پارٹنرز کے 7 خفیہ کمرے ہیں، ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کے کمرے میں کبھی نہیں جاتا اور کسی پارٹنر کے دروازے کو کھولنے کے مخصوص نمبر نہیں جانتا۔ سوسانا نے ان کے درمیان چلتے ہوئے کہا، میں نمبروں کی محتاج نہیں ہوں، دروازہ توڑ کر ان کی شہرک تک پہنچ جاؤں گی۔ پھر بھی تم انہیں نہیں پا سکو گی۔ دوسرے نے کہا، ہم میں سے ہر ایک کا کمرہ دراصل باہر آنے جانے کا راستہ بھی ہے، ناگہانی افتاد پڑنے پر ہم اپنے کمروں میں بند ہو جاتے ہیں اور پھر وہیں سے باہر بھی چلے جاتے ہیں۔ وہ باتیں کرتے ہوئے ایک دروازے پر آ گئے۔ میں نے کہا، سوسانا، یہ ان کے پارٹنر رانگا موسا کا کمرہ ہے، میں مخصوص نمبر نہیں بتا سکوں گا، مجھے ابھی تک رانگا موسا اور ولسن کی آواز اور لہجہ سنائی نہیں دیا ہے، میں ان کے دماغوں تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ وہ کہنے لگی، کوئی بات نہیں، میں دروازہ توڑ رہی ہوں، اب کوئی بھی قدم سوچ سمجھ کر اٹھاؤ، وہ دونوں فرار ہونے والے ہماری لا علمی میں کوئی بھی چال چل سکتے ہیں۔ میری باتوں کے دوران اس نے دروازے پر ایک زور کی لات ماری۔ وہ لوہے کا دروازہ تھا، پہلی بار لرز کر رہ گیا، دوسری لات پڑنے پر چوکھٹ کے پتھروں سے مٹی گرنے لگی۔ وہ پینترے بدل بدل کر گھوم گھوم کر کک مار رہی تھی۔ مزید 2-4 لاتوں میں چوکھٹ پتھریلی دیواروں سے الگ ہو کر گر پڑی۔ کمرے میں جانے کا راستہ مل گیا۔ وہ سب سہمے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگی، کمرے میں چلو، مجھے بتاؤ یہاں سے باہر جانے کا راستہ کہاں ہے۔ وہ ایک ایک کر کے کمرے میں آ گئے، چاروں گھوم کر خفیہ دروازہ تلاش کرنے لگے۔ ایک نے کہا، وہ یہاں سے بیرونی دنیا میں چلے گئے ہیں۔ موزس لیڈی، تم ہمارے کمروں کے چور دروازوں سے باہر جا سکتی ہو۔ وہ کمرے میں آ کر بولی، وہ بیرونی دنیا میں کہاں رہتے ہیں؟ تم لوگ ایک دوسرے کا پتہ ضرور جانتے ہوگے۔ وہ لا علمی ظاہر کرنے لگے۔ میں نے کہا، یہ درست کہہ رہے ہیں، زیر زمین دنیا سے نکلنے کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی رہائش گاہ اور دوسری مصروفیات کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ تم یہاں سے نکلو۔ وہ میری ہدایت کے مطابق وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اسی وقت ایک آہنی سلاخوں والی دیوار اوپر سے نیچے آئی اور اس کے راستے میں حائل ہو گئی۔ میں نے اسے فوراً ہی پیچھے ہٹا دیا، ورنہ وہ سلاخوں کو موڑ کر راستہ بنانے کی کوشش کرتی۔ میں نے ایک پارٹنر کو وہاں پہنچایا تو وہ آہنی سلاخوں سے چپک کر چیخنے لگا۔ اسے بجلی کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ کوئی آدھے منٹ میں ہی وہ بے جان ہو کر فرش پر گر پڑا۔ ایک نے کہا، رنگا موسا نے ہمارا راستہ روک دیا ہے، جو بھی یہاں سے جانا چاہے گا بجلی کے جھٹکوں سے مر جائے گا۔ دوسرے نے پوچھا، موزس لیڈی، اپنے ساتھی سے کہو مین سوئچ آف کر دے، پھر تم آہنی سلاخوں کو موڑ سکو گی۔ وہ میری ہدایت کے مطابق کہنے لگی، رنگا موسا اور ولسن تم لوگوں سے بہت زیادہ چالاک ہیں، انہوں نے اپنی آوازیں نہیں سنائی تھیں۔ میرا ساتھی کسی کی آواز سن کر ہی اس کے دماغ میں پہنچ سکتا ہے۔
ایک نے کہا، ہم زیادہ بولتے رہے اور مصیبت میں پڑ گئے۔ بزرگوں نے سچ کہا ہے، کم بولنے والے مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، جب مصیبتیں نازل ہو جاتی ہیں تو نصیحتیں یاد کرنے سے نجات نہیں ملتی، کیونکہ نصیحتوں پر عمل کرنے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تیسرے نے کہا، وہ دونوں ہمیں یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے، کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہم ایک عورت کے غلام بن کر اپنی زیر زمین دنیا کا راز باہر پہنچا دیں۔ چوتھا پارٹنر پتھریلی دیواروں کو ٹٹول کر چور دروازہ تلاش کر رہا تھا۔ اچانک وہ چیخنے لگا۔ دیوار پر پھیلے ہوئے نادیدہ بجلی کے تاروں نے اسے کھینچ لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی بے جان ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اب 3 پارٹنر رہ گئے تھے۔ ان کے ساتھ سوسانا کی نجات کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ پتھریلی دیواروں سے ٹکریں مار مار کر اپنی غیر معمولی قوتوں کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہر طرف بجلی کے تار موت کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ سوسانا کو اندھے کنویں کے راستے زیر زمین دنیا میں پہنچے ہوئے 3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اس کے کنویں میں گرتے ہی پارس روم کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ اس کی عدم موجودگی میں ڈمی پارس کو پیرس کی رہائش گاہ میں پہنچایا گیا تھا تاکہ دشمنوں کو اس کے پیرس چھوڑنے کی خبر نہ ہو۔ بہرحال وہ 2.5 گھنٹے میں روم کے ایک مضافاقی گاؤں میں پہنچ گیا تھا۔ وہاں 5 پارٹنرز کا ایک خوبصورت سا رہائشی بنگلہ تھا۔ میں اس پارٹنر کے دماغ سے تمام ضروری معلومات حاصل کر چکا تھا۔ اس کے مطابق پارس اس بنگلے کے ایک بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ وہاں پلنگ کے سرانے نیچے کی طرف ایک ایسی کل تھی جسے گھمانے سے سرانے کی پچھلی دیوار ایک طرف سرک جاتی تھی۔ پارس اس چور راستے سے ایک تہخانے میں پہنچا، پھر ایک سرنگ میں داخل ہو گیا۔ وہ سرنگ اندر ہی اندر زیر زمین اڈے تک لے جاتی تھی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے اچانک ایک اجنبی کا سامنا ہوا۔ وہ دوسری طرف سے آ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رک گئے۔ میں نے پارس سے کہا، انڈر گراؤنڈ میں فی الحال 2 ہی پارٹنر آزاد ہیں۔ یہ شخص رانگا موسا یا ولسن ہوگا، اسے بولنے پر مجبور کرو۔ پارس نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے اشارے سے پوچھا، تم کون ہو؟ پارس نے کہا، میں ایک بنگلے میں چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا، وہاں مجھے اس تہخانے کا راستہ مل گیا، میں یہاں خزانے کی تلاش میں آیا ہوں۔ وہ پارس کو باتوں میں مصروف دیکھ کر اپنی جیب کی طرف ہاتھ لے جا رہا تھا۔ پارس دوڑتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ ریوالور نکال چکا تھا، مگر اسے استعمال کرنے سے پہلے ہی منہ پر گھونسا پڑا۔ اس کے بعد سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ کبھی پیٹ پر کبھی منہ پر جیسے ہتھوڑے پڑتے رہے۔ مار کھانے والا صحت مند اور مضبوط اعصاب کا آدمی تھا، ورنہ پارس کا پہلا ہی فولادی ہاتھ اسے فرش پر پہنچا دیتا۔ اس نے سنبھل کر جوابی حملہ کرنے کی کئی بار کوشش کی، لیکن ایسا لگ رہا تھا مقابلے پر مشین چل پڑی ہے۔ جوابی حملہ کرنے کی کوشش میں اتنی مار کھا چکا تھا کہ بدن پھوڑے کی طرح دکھنے لگا تھا۔ ہاتھ سے کب ریوالور چھوٹ گیا پتہ نہ چلا۔ وہ غصے میں کب گالیاں بکنے لگا اس کی بھی خبر نہ ہوئی۔ وہ اپنی آواز اور لہجہ سنا چکا تھا، اور وہ ولسن تھا۔ وہ چکرا کر فرش پر گر پڑا تھا۔ پارس ذرا پیچھے ہٹ گیا، اس کے ریوالور کو اٹھا کر اسے نشانے پر رکھتے ہوئے کہنے لگا، غصے میں تم گالیاں بکتے رہے اور اپنی آواز ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کو سناتے رہے۔ وہ فرش پر پڑا تکلیف سے کرا رہا تھا اور پارس کی بات پر بے یقینی سے انکار میں سر ہلا رہا تھا۔ میں اس کا سر اقرار میں ہلانے لگا، پھر اسے بولنے پر مجبور کیا۔ وہ بولنے لگا، نہیں، میں نے گالیاں نہیں دی تھیں، میں اپنی آواز تمہارے ذریعے کسی خیال خانی کرنے والوں کو نہیں سناؤں گا، میں گونگا ہوں، ہمیشہ خاموش رہوں گا۔ میں نے اس کے دماغ کو ڈھیل دی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سوچنے لگا، یہ کیا؟ میں بولنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں بول رہا تھا۔ کیا وہ میرے دماغ میں آ گیا ہے؟ ہرگز نہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، میں تو سوچ رہا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر پارس سے کہنے لگا، میرے ساتھ آؤ، میں اپنے کمرے میں لے جاؤں گا، وہاں سے تم زیر زمین اڈے میں پہنچ جاؤ گے۔ پارس اس کے ساتھ چلنے لگا۔ میں نے اسے پھر ڈھیل دی۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ پارس نے اسے دھکا دے کر آگے بڑھایا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگا، کیا میں اپنے کمرے میں تمہیں لے جا رہا ہوں؟ پارس نے اس کے آگے ریوالور پھینک دیا۔ اس نے سوچا لپک کر اسے اٹھا لے، لیکن میں نے آگے بڑھتے رہنے پر مجبور کیا۔ وہ جاتے جاتے پلٹ کر ریوالور کو دیکھنے لگا جو فرش پر پڑا ہوا تھا۔ پارس نے کہا، تمہاری حسرت رہ جائے گی لیکن اسے اٹھا نہیں سکو گے، لہٰذا چلتے رہو اور بولتے رہو۔ تمہارا 7واں پارٹنر رانگا موسا کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ ہم اس روبوٹ عورت سے بچنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں گئے تھے۔ ہم تمام پارٹنرز کے باہر جانے کے لیے الگ الگ خفیہ راستے ہیں اور کوئی ایک دوسرے کے راستے کو نہیں جانتا۔ پارس نے کہا، میں 5ویں پارٹنر کے راستے سے گزر رہا ہوں۔
تم اس کے راستے پر کیسے آ گئے جبکہ کوئی ایک دوسرے کے راستے سے واقف نہیں ہوتا؟ میری اور رنگا موسیٰ کی گہری دوستی ہے۔ ہم نے بڑی رازداری سے دوسرے پارٹنروں کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کی ہیں۔ 5ویں پارٹنر کے بیڈ روم میں جو تجوری ہے اس میں بیش قیمت ہیرے جواہرات ہیں۔ میں انہیں حاصل کرنے اس راستے پر آ گیا تھا۔ مجھے معلوم ہوتا کہ تم سے یا کسی سے سامنا ہوگا تو کبھی ادھر نہ آتا، لیکن میں یہ باتیں تمہیں کیوں بتا رہا ہوں؟ میں پارس سے یہ کہہ کر چلا گیا کہ ابھی سوسانہ کے پاس جا کر آؤں گا۔ وہ ولسن سے کہنے لگا، تم رکنا چاہو گے نہیں رک سکو گے، بولنا نہیں چاہو گے بولتے رہو گے، مجھے اپنے کمرے میں نہیں لے جانا چاہو گے مگر لے جاؤ گے۔ تم ایک نہیں 1000 بار انکار کر کے دیکھ لو۔ اب میں انکار نہیں کروں گا۔ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ میرا دماغ کسی دوسرے کے قابو میں ہے۔ میں دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤں گا تو وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا وہاں بھی میرے دماغ میں موجود رہے گا۔ شاباش، یہی سوچتے رہو۔ وہ تھوڑی دیر تک مختلف سرنگوں سے گزرتے رہے، پھر ایک دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ وہ ولسن کے کمرے کا دروازہ تھا۔ اس نے مخصوص نمبروں کے ذریعے اسے کھولا، پھر وہ دونوں اندر آ گئے۔ میں نے پارس کے پاس آ کر اسے بتایا کہ رانگا موسیٰ نے سوسانہ کو اپنے کمرے کی 4 دیواری تک محدود کر دیا ہے۔ جب تک مین سوئچ آف نہیں ہوگا وہ باہر نہیں آ سکے گی۔ پارس نے ولسن کی گردن دبوچ کر کہا، مجھے فوراً مین سوئچ تک پہنچاؤ، ہری اپ۔ اس کی گردن پارس کے ہاتھ میں اور دماغ میری مٹھی میں تھا، اس لیے وہ ہمیں سیدھا مین سوئچ کے پاس لے آیا۔ پارس نے اسے آف کیا۔ میں نے سوسانہ کے پاس آ کر کہا، باہر آ جاؤ۔ وہ آہنی سلاخوں والی دیوار اوپر اٹھ گئی تھی۔ وہ 3 پارٹنرز کے ساتھ باہر آ گئی۔ میں نے کہا، پارس نے یہاں آ کر مین سوئچ کو آف کیا ہے۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگی، میرا پارس، میرا بھائی آیا ہے۔ وہ ایک طرف دوڑتی ہوئی جانے لگی۔ میں نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ اپنے پیارے بھائی سے ملنے؟ وہ ادھر نہیں ہے، ادھر سے آ رہا ہے۔ پارس دور سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ سوسانہ نے دونوں باہیں پھیلا کر خوشی سے گرجتے ہوئے کہا، میرا بھیا۔ پارس چونک گیا۔ جو خوشی کی حالت میں گرجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، وہ گلے لگا کر کس طرح ٹوٹ کر محبت کرے گی اور خوشی میں کس طرح توڑ کر رکھ دے گی، اس کا اندازہ پارس کو ہو گیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ کر کہنے لگا، تم مجھے گلے لگاؤ گی؟ وہ آگے بڑھ کر بولی، یہ باہیں تمہارے لیے پھیلی ہیں۔ آؤ میرے بھائی، تم مجھے دشمنوں سے کبھی ہوشیار کرتے ہو، کبھی میری جان بچاتے ہو۔ میں تمہیں گلے لگا کر دیر تک پیار کروں گی۔ میری بہنا، مجھے معاف کر دو۔ وہ پلٹ کر بھاگنے لگا۔ وہ پیچھا کرتے ہوئے کہنے لگی، ارے بھاگتے کیوں ہو؟ یہ تمہاری مذاق کی عادت نہیں جاتی؟ یا اللہ، مجھے اس مذاق سے بچا لے جو یہ کرنے والی ہے۔ وہ کبھی اس کے ہاتھ نہ آتا، لیکن ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ سوسانہ سر پر پہنچ گئی۔ اسے اٹھنے کے لیے سہارا دیتے ہوئے کہنے لگی، میرے بھائی کو چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ خود کو چھڑا کر دور ہٹنا چاہتا تھا، مگر اس نے دونوں باہوں میں دبوچ لیا۔ میرا بھائی، میری جان، میں جبریل سے جتنی محبت کرتی ہوں اتنا ہی تم پر اعتماد کرتی ہوں۔ جبریل پر تو اعتماد ہی نہیں کرتی۔ تم نے مجھے بھائی کی محبت دے کر ایک نئی زندگی دی ہے۔ وہ بول رہی تھی، اسے چوم رہی تھی، اسے دونوں بازوؤں میں دبوچ کر خوشیوں کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ کرراتے ہوئے کہنے لگا، آج پتہ چلا توڑنے پھوڑنے کا نام بھی محبت ہے۔ میری بہنا، آخری رسومات کے لیے میری ہڈیاں چھوڑ دینا۔ تقریباً 6 گھنٹے کے بعد پتہ چلا کہ آرمر کہیں نہیں ہے، اچانک غائب ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس کے ساتھ سیکیورٹی گارڈز ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ رہنے والے سیکیورٹی افسر نے رپورٹ دی کہ وہ آخری بار پارس سے ملنے گیا تھا اور گارڈز کو یہ کہہ کر چھٹی دے دی تھی کہ وہ شام تک بلکہ رات تک پارس کے پاس رہے گا۔ گارڈز وغیرہ کو اور آرمر کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ پارس کی رہائش گاہ میں ڈمی پارس ہے۔ جب سونیا کو پتہ چلا تو اس نے پارس کی رہائش گاہ میں ڈمی کو فون کیا۔ وہاں گھنٹی بجتی رہی، کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ تب سونیا نے مجھ سے کہا، میرے دماغ میں رہو، میں تمہیں ڈمی پارس کی آواز سناؤں گی۔ اس نے بابا صاحب کے ادارے میں فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ وہاں ایک متعلقہ شعبے کے انچارج سے کہا، پارس کی موجودہ ڈمی کی آواز سناؤ۔ تھوڑی دیر بعد ایک کیسٹ کے ذریعے اس کی آواز سنائی گئی۔ میں نے اس آواز اور لہجے کو گرفت میں لے کر خیال خانی کی پرواز کی۔ پتہ چلا وہ ڈمی کہیں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ میں نے سونیا سے کہا، وہ بے ہوش ہے، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگی، اس کا مطلب ہے آرمر کو اغوا کیا گیا ہے۔ یقیناً وہ بھی بے ہوش ہوگا، ہوش میں ہوتا تو تم سے ضرور رابطہ کرتا، پھر بھی میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ میں نے اس کے دماغ پر دستک دی۔
ہمارے اندازے کے خلاف وہ ہوش میں تھا۔ اس نے سانس روک لی تھی۔ میں نے دوسری بار اس کے دماغ میں آ کر کوڈ ورڈز ادا کیے، اس کے باوجود اس نے سانس روک لی۔ سونیا نے یہ باتیں سن کر کہا، تم رسونتی کے لہجے میں مخاطب کرو۔ میں نے رسونتی کا ہی لہجہ اختیار کیا تھا، کیونکہ اس کی دانش میں مرتا ہوں اور ایک اجنبی کی حیثیت سے ناقابل اعتماد ہوں۔ تعجب ہے رسونتی کی آواز اور کوڈ ورڈ سننے کے باوجود وہ ہم سے لا تعلق رہا ہے۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ دشمنوں نے تنویمی عمل کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کرایا ہوگا۔ اس کے لیے کچھ وقت لگتا ہے۔ دشمنوں نے پہلے اسے اغوا کیا ہوگا، اسے ہم سے دور اس ملک کے باہر لے گئے ہوں گے۔ اس دوران اسے بے ہوش رکھا گیا ہوگا۔ طویل بے ہوشی دماغ کو اس حد تک کمزور بنا دیتی ہے کہ نیم بے ہوشی یا نیند کی حالت میں اس پر تنویمی عمل ممکن نہیں ہوتا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ آرمر جان بوجھ کر ہم سے تعلق توڑ رہا ہے؟ ہاں، میں یہی سمجھتا ہوں۔ اسے دشمنوں نے سبز باغ دکھائے ہیں۔ اسے جو کی آزادی کا خواب دکھلا کر کوئی بھی بہکا سکتا ہے۔ تمہاری یہ بات دل کو لگتی ہے، لیکن آرمر ایسا نادان نہیں ہے۔ وہ خوب سمجھتا ہے جو کو ابھی ماسکو میں زیر علاج رہنا چاہیے۔ وہ دماغی آپریشن کرنے والے ڈاکٹروں کی نگرانی میں رہ کر ہی مکمل طور پر صحت مند ہو سکتی ہے۔ جو کو ابھی وہاں سے آزاد کرا کے لانا گویا اس لڑکی سے دشمنی کرنا ہے۔ آدمی کا دماغ پھرتے دیر نہیں لگتی۔ ماسک مین جو کے لیے کوئی بہت بڑی آفر دے گا، جس سے بہن کا مستقبل آخری سانس تک خوشگوار اور محفوظ ہو جائے، تو وہ ایسی پیشکش کے آگے جھک جائے گا۔ 10 گھنٹے پہلے آرمر میرے پاس تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ ایک طرف پاسکل کو اور دوسری طرف جو کو ڈاکٹروں نے بے ہوش کیا ہے۔ ایسے اقدامات سے ظاہر ہے کہ وہ ان کے دماغ سے ان کی پیدائشی آواز اور لہجہ ختم کرنے والے ہیں۔ آئندہ جو اور پاسکل کا لہجہ مختلف ہوگا۔ اس طرح یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آرمر اپنی بہن کا نیا لہجہ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہوگا۔ اس نئی آواز اور نئے لہجے کے بغیر کبھی جو تک نہیں پہنچ سکے گا، کبھی اس کی خیریت معلوم نہیں کر سکے گا۔ سیدھی سی بات ہے، وہ بہن کی خاطر ہمارا دوست تھا اور بہن کی سلامتی کے لیے بابا صاحب کے ادارے میں رہتا تھا۔ اب اس کی سلامتی ماسک مین کے سائے میں ہے۔ وہ ماسکو میں رہ کر اپنی بہن کو آنکھوں سے دیکھتا رہے گا۔ ہم جس انداز میں سوچ رہے تھے اس سے یہی نتیجہ نکلتا تھا کہ آرمر نے ماسک مین سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ وہ جو اور پارس کے ازدواجی رشتے کو اہمیت نہیں دے سکتا تھا۔ اول تو شادی کے بعد ازدواجی رشتہ قائم نہیں ہوا تھا، دوم یہ کہ جو پچھلی ساری زندگی اور سارے تعلقات بھول چکی تھی۔ یوں پارس کی اہمیت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے رسونتی کی آواز میں ماسک مین کے نائب کو مخاطب کیا، پھر کہا، میں ماسک مین سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد نائب کے ذریعے رابطہ ہو گیا۔ میں نے کہا، مبارک ہو، آخر تم نے آرمر کو اپنی گود میں بٹھا ہی لیا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، مادام یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہی جو جان کر بھی تم انجان بن رہے ہو۔ کیا آرمر تمہارے پاس نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تم آرمر سے دماغی رابطہ کر کے حقیقت معلوم کر سکتی ہو۔ وہ مجھے دماغ میں آنے نہیں دیتا ہے، سانس روک لیتا ہے۔ مادام یہ سپر ماسٹر کی شرارت ہوگی۔ آرمر کو تنویمی عمل کے ذریعے اس نے اپنا غلام بنایا ہوگا۔ میں نے بتایا کہ اسے ہم سے بچھڑے ہوئے اتنی دیر ہوئی ہے جتنی دیر میں تنویمی عمل ممکن نہیں ہے، لہٰذا آرمر اپنی مرضی سے ہمارا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ ہمیں اس سے یا ماسک مین سے کوئی شکایت نہیں ہے، چونکہ وہ ایک طویل عرصے تک ہمارے ساتھ رہ چکا ہے، اس لیے ہم اس کی خیریت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ماسک مین نے کہا، مادام اگر وہ اپنی مرضی سے آپ لوگوں کا ساتھ چھوڑ چکا ہے تو مجھے افسوس ہے۔ اگر وہ ساتھ چھوڑ کر میرے پاس آتا تو مجھے بے حد خوشی ہوتی اور میں اسے آپ لوگوں سے چھپا کر نہ رکھتا، کیونکہ ہم یا آپ کسی کو اس کی مرضی کے خلاف اپنا بنا کر نہیں رکھ سکتے۔ کیا تم اس حقیقت سے انکار کرو گے کہ آرمر اپنی بہن جو کی خاطر صرف تم سے ہی دوستی کر سکتا ہے؟ وہ سپر ماسٹر کی جھولی میں نہیں جائے گا۔ ہاں، میں مانتا ہوں، اسی لیے کہتا ہوں کہ آرمر کے دماغ کو تنویمی عمل کے ذریعے لاک کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہیں تو پھر آرمر پر بلیک میلنگ یا کسی اور ذریعے سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ دشمن کی پہلی کوشش یہی ہوگی کہ وہ آپ لوگوں سے رابطہ نہ رکھے، اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ میں نے یہ باتیں سونیا کو بتائیں۔ وہ کہنے لگی، واقعی آرمر اپنی مرضی سے ماسک مین کا دوست بنے گا، تو پھر ماسک مین ہم سے کیوں چھپائے گا؟ وہ تو بڑے فخر سے اعلان کرے گا کہ اس کے پاس ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہی بات سپر ماسٹر کے لیے کہی جا سکتی ہے۔ آرمر اس کے پاس جائے گا تو وہ بھی فخر سے اس کی دوستی کا اعلان کرے گا۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ 2 سپر طاقتوں کے مقابلے میں کوئی تیسری خطرناک تنظیم ہے،
جو خود کو ظاہر نہیں کرنا چاہتی اور خاموشی سے ٹیلی پیتھی کے ہتھیار کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ کوئی بھی تیسری تنظیم آرمر کے ذریعے ہمیں کتنے پہلوؤں سے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آرمر ہمارا دشمن بن کر بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کسی سے دشمنی کرنا یا کسی کو نقصان پہنچانا اس کی فطرت کے خلاف ہے، تاہم دشمن اس کی سادگی اور شرافت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سونیا نے فون کے ذریعے بابا صاحب کے ادارے میں جناب علی اسد اللہ تبریزی سے رابطہ کیا، انہیں آرمر کے متعلق تفصیل سے بتایا، پھر کہا فرانسیسی حکام اور دوسرے متعلقہ افراد اور شعبوں کو تاکید کی جائے کہ آرمر سے نامعلوم مدت کے لیے تعلقات ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا اس کی کسی بات پر عمل نہ کیا جائے اور اس کے کسی کام کی حمایت میں کسی قسم کی سہولتیں فراہم نہ کی جائیں۔ میں نے رسونتی، پارس اور علی تیمور کو اس سلسلے میں بتایا، خاص طور پر پارس کو سمجھایا کہ وہ سوسانہ کو آرمر کی خیال خانی سے محفوظ رکھے۔ آرمر وہ کوڈ ورڈز جانتا تھا جن کے ذریعے میں آرمر بن کر سوسانہ سے باتیں کرتا تھا۔ پارس نے میری باتیں سن کر کہا، میں سوسانہ کو سمجھاؤں گا کہ انکل آرمر جو کوڈ ورڈز کہتے تھے وہ سپر ماسٹر کو معلوم ہو گئے ہیں، اس لیے نئے کوڈ ورڈز مقرر کیے جا رہے ہیں۔ آپ بتائیں نئے کوڈ ورڈز کیا ہوں گے؟ وہ کوڈ ورڈز ہوں گے وی ہیو ٹو سیو جبریل ایٹ اینی کاسٹ، یعنی ہمیں جبریل کو ہر قیمت پر بچانا ہے۔ پارس نے مسکرا کر کہا، اچھے کوڈ ورڈز ہیں، سوسانہ پر نفسیاتی اثر پڑے گا۔ میں نے پوچھا، وہاں زیر زمین دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بتایا، وہاں کے 6 پارٹنر پہلے ہی قابو میں آ چکے تھے، 7واں پارٹنر رانگا موسا فرار ہو گیا تھا۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ انڈر ورلڈ سے نکل کر بیرونی دنیا کے کس شہر میں گیا ہے اور کس علاقے اور کس مکان میں رہتا ہے اور کس روپ میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ سوسانہ نے کہا، رانگا موسا کو جہنم میں جانے دو، یہ 4 کتے جو میرے سامنے ہیں انہیں میں اپنے ہاتھوں سے جہنم میں پہنچا دیتی ہوں۔ وہ سب گڑ گڑانے لگے، کوئی ہاتھ جوڑ رہا تھا اور کوئی گھٹنے ٹیک رہا تھا۔ زیر زمین اڈے میں جمع کی ہوئی بے شمار دولت سے زیادہ زندگی قیمتی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی تمام دولت کے عوض زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ پارس نے کہا، انہیں زندہ چھوڑ دو، یہ دن رات اس فکر میں مرتے رہیں گے کہ ہم نے یہ زیر زمین دنیا دیکھ لی ہے، اب یہاں کا راز زیادہ عرصے تک راز نہیں رہے گا۔ رانگا موسا کی کوشش یہی ہوگی کہ یہ 6 پارٹنر حرام موت مر جائیں اور تمام خفیہ راستے بند ہو جائیں، صرف رانگا موسا کا خفیہ راستہ باقی رہے، کیونکہ اس راستے کا علم صرف اسے ہے۔ بہرحال ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے۔ وہ سوسانہ کے ساتھ وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ اسی وقت ایک ٹرانسمیٹر سے اشارہ موصول ہونے لگا۔ ایک پارٹنر نے اس ٹرانسمیٹر کو آپریٹ کیا، دوسری طرف سے آواز آ رہی تھی، ہیلو، میں تمہارے 7ویں پارٹنر کا نمائندہ بول رہا ہوں۔ ادھر سے کہا گیا، ہیلو، میں فرسٹ پارٹنر ہوں، رانگا موسا سے کہو وہ ہم سے باتیں کرے۔ نمائندے نے کہا، وہ تمہاری طرح احمق نہیں ہے، کسی کو اپنے دماغ میں آنے نہیں دے گا، اور میرے دماغ میں کوئی آنا چاہے گا تو ناکام واپس جائے گا۔ میں نے بولنے والے کے دماغ میں چھلانگ لگائی، اس نے سانس روک لی، پھر ٹرانسمیٹر کے ذریعے کہا، اس خیال خانی کرنے والے کو مایوسی ہوئی ہے، وہ واپس چلا گیا ہے۔ میرے باس کا پیغام ہے کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا ہم سے دوستی کرے، ہمارے کام آئے، ہم بھی اس کے کام آئیں گے۔ ایک پارٹنر نے پارس سے کہا، رانگا سے دوستی کر لو، وہ تمہیں اتنی دولت دے گا جتنی آج تک تم نے دیکھی نہ ہوگی۔ پارس نے کہا، رانگا کے باپ نے بھی اتنی دولت نہیں دیکھی ہوگی جتنی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے قدموں میں ہوتی ہے۔ تم 6 پارٹنرز کی دولت کہاں چھپی ہوئی ہے یہ تمہارے دماغوں سے معلوم ہو چکا ہے۔ بہت جلد رانگا کا دماغ بھی اپنی تمام دولت ہمارے آگے اگل دے گا۔ نمائندے نے کہا، دوستی کے سامنے دولت کوئی چیز نہیں ہے۔ میں معزز لیڈی سے اور اس کے ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک بار مجھ سے تنہائی میں ملاقات کریں۔ مجھے یقین ہے کہ ایک ہی ملاقات میں وہ رانگا کی دوستی کی قدر کرنے لگیں گے۔ پارس نے پوچھا، ملاقات کہاں ہوگی؟ جہاں تم پسند کرو گے۔ سوسانہ نے کہا، پارس اسے ہمارے ہوٹل میں بلاؤ۔ پارس نے ایک ہوٹل کا نام اور ملاقات کا وقت بتا دیا۔ نمائندے نے کہا، دوستی کی اس ابتدا میں تمہارا ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے پاس آ سکتا ہے۔ میں اس کے دماغ میں پہنچا۔ اس نے کہا، خوش آمدید، ہم ضروری باتیں ہوٹل میں کریں گے۔ اب اپنے دونوں ساتھیوں سے چپ چاپ کہہ دو کہ وہ زیر زمین اڈے سے باہر چلے جائیں۔ میں نے پارس اور سوسانہ کو سوچ کے ذریعے وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ وہ نمائندہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے دوسرے پارٹنر سے کہہ رہا تھا، تم سب یہاں رہو گے،
ہم ان نئے دوستوں کو انڈر ورلڈ میں پارٹنر بنانے کے معاملات پر غور و فکر کریں گے۔ سوسانا اور پارس وہاں سے جانے لگے۔ نمائندے نے پانچویں پارٹنر سے کہا، تم معزز دوستوں کو انڈر ورلڈ سے باہر چھوڑ کر آؤ۔ وہ پانچواں پارٹنر سوسانا اور پارس کے ساتھ جاتے ہوئے بولا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ الجھا ہوا معاملہ اتنی خوش اسلوبی سے سلجھ جائے گا۔ مسٹر پارس، اگر آپ رنگا موسا سے دوستی کر لیں گے تو ہم تمام پارٹنرز زندہ رہیں گے۔ رنگا کو یہ خوف نہیں رہے گا کہ آئندہ زیر زمین دنیا کا راز باہر جائے گا۔ وہ سوسانا اور پارس کے ساتھ سرنگ سے گزرتا ہوا اپنے بنگلے کے تہخانے میں آ گیا۔ وہاں سے چور دروازے کے ذریعے اپنے بیڈ روم میں پہنچا، پھر ان سے مصافحہ کرتے ہوئے کہنے لگا، میں معزز لیڈی کو تحفے کے طور پر ایک قیمتی ہیرا دینا چاہتا ہوں، لیکن میری تجوری کے نایاب ہیرے جواہرات تم لوگوں کی مٹھی میں ہیں۔ جب سب کچھ تمہارا ہے تو میں بھلا تحفہ کیا دے سکوں گا؟ سوسانا نے کہا، تم نے زبان سے کہہ دیا تو سمجھو مجھے تحفہ مل گیا ہے، ویسے ہم نے اب تک تمہاری تجوری کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ وہ ان سے رخصت ہو کر واپس تہخانے میں آ گیا، پھر سرنگ کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا زیر زمین اڈے میں پہنچا۔ ایک جگہ اسے فرسٹ پارٹنر کی لاش دکھائی دی۔ 2 پارٹنر پہلے ہی رانگا کے کمرے میں مر چکے تھے، یہ تیسرا تھا، یعنی اب 3 رہ گئے تھے۔ وہ دوسرے پارٹنرز کو آوازیں دیتا ہوا آگے بڑھا تو ایک کوریڈور میں 2 پارٹنرز کی لاشیں نظر آئیں۔ تب اس کی سمجھ میں آیا، رانگا موسا کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے سب کو ختم کر چکا تھا، صرف وہی ایک 5واں پارٹنر رہ گیا تھا۔ وہ چیخ کر کہنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ رانگا تم کہاں ہو؟ ہماری جان کے دشمن کیوں بن گئے ہو؟ میرے زندہ رہنے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان تو ان سے ہوگا جو ابھی باہر گئے ہیں، لیکن اس عورت کا اور اس کا ساتھی کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، اس لیے ان سے دوستی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تم ایک بار مجھ سے بھی دوستی کر کے دیکھو، میں تمہارے لیے پسینے کی جگہ خون بہا دوں گا۔ اس کی بات ختم ہوتے یہ گولی کہیں سے آئی اور اس کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ وہ اچھل کر فرش پر گرا، پھر تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے سینے سے لہو بہہ رہا تھا۔ اس نے چند لمحات پہلے کہا تھا کہ وہ رانگا کے لیے پسینے کی جگہ خون بہا دے گا۔ جرائم کی دنیا میں دوستی اور وفاداری کچھ نہیں ہوتی، صرف خون بہانا پڑتا ہے۔ آرمر صاف اور سیدھی زندگی گزارنے والا آدمی تھا۔ اسے اپنی طرح صاف اور سیدھے لوگ پسند تھے۔ اپنے ضمیر کی سچائی پیش کرنے کی اس سے بہتر صورت اور کیا ہو سکتی تھی کہ کرسچن اسٹولن نے اپنے اور اپنے تنظیم کے دوسرے اہم افراد کے دماغوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ آرمر کسی کے بھی چور خیالات پڑھ سکتا تھا، اور تنظیم کے بانی کرسچن اسٹولن نے کہا تھا کہ اسے سب کے دماغ کو باری باری پڑھنا چاہیے۔ آرمر نے کہا، میں دشمن بن کر نہیں، دوست بن کر خیالات پڑھوں گا، اور کسی کے ذاتی معاملات کو دوسروں پر کبھی ظاہر نہیں کروں گا۔ اسٹولن نے کہا، اگر ہمارے کسی ساتھی کے دل میں کوئی کھوٹ ہو یا وہ تنظیم کے خلاف سوچتا ہو تو کیا یہ بھی اس کا ذاتی معاملہ ہوگا؟ کیا تم اسے تنظیم کو نقصان پہنچانے کی اجازت دو گے؟ ہرگز نہیں۔ تنظیم کو نقصان پہنچے گا تو ہم سب کا نقصان ہوگا۔ میں ایسی صورت میں باغی سوچ رکھنے والے کو چپ چاپ سمجھاؤں گا۔ وہ محبت سے راہ راست پر آ جائے گا تو ہماری قوت میں اضافہ ہوگا۔ اگر وہ پھر بھی باغیانہ خیالات رکھے گا تو میں تمہیں اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ شکریہ آرمر، تم صحیح معنوں میں نیک بھی ہو اور معاملہ فہم بھی۔ اس کے بعد آرمر اپنے کمرے میں آ کر آرام سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر سب سے پہلے وہ بولڈ ماسٹر کے دماغ میں پہنچا۔ بولڈ ماسٹر ہیپناٹزم کا ماہر تھا۔ اس نے آرمر کو محسوس کرتے ہی مسکرا کر کہا، خوش آمدید، میں ایک جگہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا ہوں، جب تک چاہو میرے خیالات پڑھتے رہو۔ میں دانستہ کوئی بات چھپانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ آرمر اس کے اندر دور تک پہنچنے لگا، اس کے ڈھکے چھپے خیالات پڑھنے لگا۔ اس تنظیم میں ایک عورت کا نام جوزا رونالڈ تھا۔ وہ جرائم پیشہ افراد کے متعلق بڑی اہم معلومات رکھتی تھی اور ایسے لوگوں سے نمٹنے کے معاملے میں بڑی مکار تھی۔ بولڈ ماسٹر جوزا کے حسن و شباب کا دیوانہ تھا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی مقناطیسی آنکھوں سے کام لیتا تھا۔ ان آنکھوں سے وہ اچھے اچھوں کو معمول بنا لیتا تھا، لیکن جوزا پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ فولادی ارادوں کی مالک ہے۔ آرمر خیال خانی سے چونک کر بڑبڑانے لگا، توبہ ہے، میں کچھ اور خیالات پڑھنا چاہتا تھا، اور بولڈ ماسٹر کے دماغ پر جوزا چھائی ہوئی ہے۔ دوسرے خیالات پسے پوش چلے گئے ہیں۔ مجھے کام کی باتیں معلوم کرنی چاہیے۔ اس کے عشق سے یا ہوس پرستی سے مجھے کیا لینا ہے؟ اس نے بولڈ ماسٹر کے دماغ میں سوال پیدا کیا۔ میں اس امن و امان والی تنظیم میں رہ کر کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں؟
بولڈ ماسٹر کی اپنی سوچ نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، جوزا کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آرمر نے ناگواری سے دوسرا سوال کیا، اگر جوزا حاصل ہو جائے تو کیا تنظیم کو چھوڑ دو گے؟ اس کی سوچ نے کہا، تنظیم تو میرا گھر ہے۔ عورت کو حاصل کرنے کے بعد گھر کو چھوڑا نہیں جاتا بلکہ بچوں سے آباد کیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ جوزا بچے پیدا کرنا پسند کرے گی یا نہیں۔ لا حول ولا قوت۔ آرمر بیزار ہو کر بولڈ ماسٹر کے دماغ سے نکل آیا۔ وہ مختلف سوالات کے ذریعے اس کے چور خیالات معلوم کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی ہر سوچ گھوم پھر کر جوزا کی طرف چلی جاتی تھی۔ ویسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ تنظیم سے کبھی الگ نہیں ہوگا۔ تنظیم کا مقصد انسان دوستی اور امن و امان تھا، جبکہ بولڈ ماسٹر کا مقصد جوزا کو حاصل کرنا اور اسے بچے پیدا کرانا تھا۔ اس نے بولڈ ماسٹر کے اندر آ کر سوچ کے ذریعے کہا، ماسٹر، بڑے افسوس کی بات ہے، تمہیں اس تنظیم میں رہ کر انسان دوست ہونا چاہیے تھا، لیکن تم صرف جوزا کی دوستی کے لیے مر رہے ہو۔ وہ جھینپ کر کہنے لگا، میں دل سے مجبور ہوں۔ اس عورت نے مجھ پر جادو کر دیا ہے۔ میرے ہیپناٹزم کا جادو اس پر اثر نہیں کر رہا ہے۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہونا انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ ہاں، میں مانتا ہوں، وہ مجھے ایک بار مل جائے تو اس کے بعد صرف تنظیم کے نیک مقاصد کے لیے کام کرتا رہوں گا۔ جوزا تمہاری طرف مائل نہیں ہو رہی ہے، کیا تم اسے زبردستی اپناؤ گے؟ میں ہر قیمت پر اسے حاصل کروں گا۔ تمہاری ضد جوزا کو تنظیم سے متنفر کر دے گی۔ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، جوزا کے خیال سے باز آ جاؤ۔ دنیا میں ایسی بے شمار حسین اور جوان عورتیں ہیں، یہ نہ کہنا کہ دل ایک ہی عورت پر آتا ہے۔ کسی اور سے دل لگا کر دیکھو، جوزا کو بھول جاؤ گے۔ ناکامی سے انسان ضدی ہو جاتا ہے، سوچتا ہے وہ عورت مجھے کیوں نہیں ملی، میں اسے جبرن حاصل کروں گا۔ یہ محبت نہیں، ہوس ہے۔ محبت جبرن نہیں کی جاتی، ہوس جبرن پوری کی جاتی ہے، اور یہیں سے گناہ شروع ہوتا ہے۔ تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے میری طرف مائل کر سکتے ہو۔ وہ وقتی طور پر مائل ہوگی، جب میں اس کے دماغ سے نکلوں گا تو وہ بھی تمہاری آغوش سے نکل جائے گی۔ کیا تم اسے محبت اور دیانتداری سمجھتے ہو؟ وہ سر جھکائے سوچتا رہا۔ آرمر نے کہا، میں پھر آؤں گا، اس وقت تک اپنے دل اور دماغ کو صرف تنظیم کے مقاصد سے وابستہ کر لو۔ وہ اس کے دماغ سے نکل آیا، تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر خیال خانی کے ذریعے اسٹالن کو مخاطب کیا، اسے بولڈ ماسٹر کے چور خیالات بتائے۔ اسٹالن نے کہا، اگر بولڈ ماسٹر صرف جوزا کو حاصل کرنے کے لیے ہماری ٹیم میں ہے تو پھر وہ کبھی تنظیم کے لیے اچھا کام نہیں کر سکے گا۔ اسٹالن، تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انسان غلط راستے پر بھٹکتا ضرور ہے، پھر راہ راست پر بھی آ جاتا ہے۔ وہ کام کا آدمی ہے، اسے محبت سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ وہ جوزا کے خیال سے باز نہیں آئے گا تو پھر تم اس سے نمٹ لینا۔ آرمر، تمہاری ٹیلی پیتھی ہماری تنظیم کے لیے باعث رحمت ہے۔ اب ذرا جوزا کے خیالات پڑھ کر بتاؤ۔ وہ جوزا کے دماغ میں آ گیا۔ وہ ایک بیڈ روم میں تھی، ایک بھرپور انگڑائی لے کر بستر پر گرتے ہوئے بولی، تم آ گئے آرمر؟ جوانی کے کتنے ہی دن انتظار میں کٹ گئے، کتنی ہی راتیں کروٹیں بدل بدل کر گزار دیں۔ میرا دل کہتا تھا جذبہ سچا ہے تو تم میری طرف کھینچے چلے آؤ گے۔ وہ حیرانی سے کہنے لگا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں جانتی ہوں تم عورت کی محبت کو بکواس سمجھتے ہو۔ کیا تمہاری بہن عورت نہیں ہے؟ بہن اور دوسری عورتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہن کے رشتے میں تقدس ہوتا ہے۔ اگر تمہارا باپ تقدس کو بالائے طاق رکھ کر تمہاری ماں سے محبت نہ کرتا تو تمہیں بہن کا مقدس رشتہ نہ ملتا۔ ارے یہ تم کیسی بے حیائی کی باتیں کر رہی ہو؟ میاں بیوی یا ماں باپ کے باہمی رشتے میں بے حیائی نہیں ہوتی، محبت ہوتی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، تم محبت کو بے حیائی سمجھتے ہو۔ ہاں، میں اسے بے حیائی سمجھتا رہوں گا۔ تو پھر تمہاری بہن بھی ان لمحات میں بے حیا ہوگی جب وہ کسی جوان سے دوستی کرے گی۔ جوزا، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، میری بہن کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرنا، ورنہ تمہارا جیسا سچا آدمی عورت کے رشتے سے سچائی کو نہیں مانے گا۔ بہن ایسا کرے گی تو سچی اور محترم ہوگی۔ میں تم سے محبت کروں گی تو بے حیا اور فلٹ کہلاؤں گی۔ اگر سچے انسان ہو تو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر میری باتوں پر غور کرو، پھر میرے پاس آؤ۔ اس نے سانس روک لی۔ آرمر اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ ناگواری سے سوچنے لگا، کیا فضول سی عورت ہے، مجھ سے عشق کر رہی ہے اور عشق کرنے کے لیے میری بہن کی مثال پیش کر رہی ہے۔ معقول زندگی گزارنے والا معقول باتیں سمجھتا ہے۔ اس کے دل نے سمجھایا،
جوزا درست کہتی ہے، محبت کرنے والی عورت کو بے حیا کہنا سراسر ناانصافی ہے، جبکہ وہ ان معاملات میں جو کو کبھی بے حیا نہیں کہے گا۔ اس معقول بات نے اسے پریشان کر دیا۔ کیا میں جوزا کی محبت کو تسلیم کر لوں؟ نہیں، اس کی محبت کسی سے بھی درست ہو سکتی ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ اس کے دل نے کہا، کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا انسان محبت کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے؟ اس نے خود سے کہا، یہ ٹھیک ہے، لیکن میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ غلط۔ 45 برس کا کنوارا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ یہ تمام باتیں درست تھیں۔ وہ حقیقت سے انکار کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر کی سچائی اسے حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے پریشان ہو کر سوچا، ابھی جوزا سے دور رہنا چاہیے۔ اس کے دماغ میں جاؤں گا تو وہ پھر مجھے الجھائے گی۔ وہ اسے چھوڑ کر تنظیم کے دوسرے فرد کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن ایک نسوانی چیخ سن کر کرسی سے اٹھ گیا۔ تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ تنظیم کے دوسرے افراد ایک کمرے کی طرف دوڑتے جا رہے تھے۔ وہ بھی تقریباً دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ جوزا بستر پر تڑپ رہی تھی اور جنونی انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس کی ساتھی کرینا اور ایک ڈاکٹر اسے قابو میں رکھنا چاہتے تھے۔ دوسرے افراد نے بھی بستر کے پاس آ کر جوزا کو پکڑ لیا۔ ڈاکٹر اس کے لیے ایک انجیکشن تیار کرنے لگا۔ آرمر نے پوچھا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ اسٹولن نے ایک سرد آہ بھر کر اسے دیکھا، پھر آرمر کو ایک طرف لے جا کر کہنے لگا، کیا تم جوزا کے دماغ میں نہیں گئے تھے؟ ہاں گیا تھا، لیکن اس کے خیالات پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ میرا خیال ہے تمہاری خیال خانی کے دوران اس پر دورہ پڑا ہے۔ ایسا پہلے بھی 3 بار ہو چکا ہے۔ اس پر دورہ کیوں پڑتا ہے؟ اسٹولن نے کہا، میں نے یہ بات تنظیم کے کسی فرد کو نہیں بتائی ہے۔ جوزا کو بھی معلوم نہیں ہے کہ اسے کینسر ہو گیا ہے۔ یہ سال 6 ماہ کی مہمان ہے۔ آرمر کے دل کو دھچکا سا لگا۔ اس نے جوزا کو دیکھا۔ انجیکشن لگائے جانے کے بعد وہ پرسکون ہو گئی تھی، آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ یوں تو وہ پہلے ہی کم حسین نہیں تھی۔ بیماری کے باعث اس کا بیمار حسن اور غضب ڈھا رہا تھا۔ آرمر سوچ رہا تھا، کیا یہ بیچاری اچانک کسی دن مر جائے گی؟ زندگی کتنی بے وفا اور موت کتنی ظالم ہوتی ہے، بھری جوانی میں بھی اٹھا لے جاتی ہے۔ اسٹولن کے 2 مشیر تھے جو مانے ہوئے سیاستدان اور پلان میکر تھے۔ ان میں سے ایک تجربہ کار ڈاکٹر تھا۔ وہ جوزا کا علاج بڑی توجہ سے کرتا رہتا تھا۔ اس کے پرسکون ہونے پر سب کمرے سے باہر جانے لگے۔ اسٹولن نے کہا، ہم اسے زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس عمر میں اصل خوشی مرد کے پیار سے ملتی ہے۔ آرمر نے کہا، اسے شادی کر لینا چاہیے۔ ہم سب نے اسے سمجھایا ہے، لیکن یہ نہیں مانتی۔ کہتی ہے اس کا ایک آئیڈیل ہے، شادی اسی سے کرے گی۔ ہم پوچھ کر تھک گئے کہ آئیڈیل کون ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، کبھی زندگی میں اس سے سامنا ہوگا اور وہ مجھے قبول کرے گا تو دنیا کو بتاؤں گی۔ آرمر یہ باتیں سن کر پریشان ہو رہا تھا۔ اسٹولن نے کہا، دیکھو یہ سکون سے لیٹی ہوئی ہے، تم اس کے چور خیالات پڑھ کر ہمیں اس کے آئیڈیل کے متعلق بتا سکتے ہو۔ آئیڈیل کا نام معلوم کر کے کیا حاصل ہوگا؟ وہ دنیا کے جس حصے میں بھی ہوگا، ہم وہاں جا کر اس کے قدموں میں گر جائیں گے۔ جوزا ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ہم چاہتے ہیں اسے آخری سانسوں میں ازدواجی مسرتیں حاصل ہو جائیں۔ ہمیں یقین ہے اس کا آئیڈیل جو بھی ہوگا وہ اتنا سنگ دل نہیں ہوگا کہ کسی کو آخری لمحات میں خوشیاں دینے سے انکار کر دے گا۔ آرمر کبھی جوزا کو دیکھ رہا تھا، کبھی اسٹولن سے نظریں چرا رہا تھا۔ اس نے کہا، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، میں بعد میں اس کے چور خیالات پڑھوں گا۔ بعد میں کیوں؟ وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں کسی عورت کی اجازت کے بغیر اس کے دماغ میں کبھی نہیں جاتا۔ ہماری تنظیم کے ہر فرد نے تمہیں اجازت دی ہے، جوزا بھی راضی ہے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا؟ وہ نیند سے بیدار ہوگی، نارمل رہے گی تو اس کے دماغ میں جاؤں گا۔ وہ اسٹولن کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے سے جانے لگا۔ دروازے پر پہنچتا ہی جوزا کی کمزور سی آواز سنائی دی، آرمر۔ وہ رک گیا، سر گھما کر دیکھا۔ وہ نڈھال سی پڑی ہوئی تھی، بیمار آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور دیکھنے کا انداز اپنی طرف بلا رہا تھا۔ اسٹولن نے کہا، تمہیں بلا رہی ہے، جاؤ اسے یقین دلاؤ کہ تم خیال خانی کے ذریعے اس کے آئیڈیل کو یہاں لے آؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ آرمر جھجکتا ہوا بستر کے قریب آ گیا، پھر اٹکتے ہوئے بولا، تو تم جاگ رہی ہو؟ میں تو سونا چاہتی ہوں، پھر کبھی اٹھنا نہیں چاہتی۔ ایسا کیوں کہتی ہو؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں زیادہ نہیں جیوں گی۔ ہمیشہ خوش رہنے سے زندگی کی میعاد بڑھ جاتی ہے۔ کیا تم مجھے خوش رکھو گے؟ وہ نظریں نہ ملا سکا۔
دوسری طرف دیکھنے لگا۔ جوزا نے نقاہت سے کہا، میری عمر 1 دن کی ہو یا 1000 سال کی، میں تمہارا ہی انتظار کرتی رہوں گی۔ تم نے مجھے آئیڈیل بنا کر مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ تنظیم کے تمام لوگ اس آئیڈیل کا نام اور پتہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ میں کیسے بتاؤں کہ وہ بے وقوف میں ہی ہوں؟ تمہاری جیسی حسین عورت سے بھی دور رہنا چاہتا ہوں۔ تم مجھ سے کیوں دور رہنا چاہتے ہو؟ یہ فطرت ہے میری۔ جانور کی فطرت ایک ہوتی ہے۔ انسان اپنی فطرت میں تبدیلی لانے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیا تم کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی فطرت بدل نہیں سکتے؟ جبکہ بدلنے سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے اور تمہاری ذات کو نقصان نہیں پہنچتا۔ آرمر کے اندر نیک انسان نے سمجھایا، اس کی زندگی چند مہینوں کی رہ گئی ہے۔ اسے مختصر سی حیات میں زیادہ سے زیادہ خوشیاں دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ میں ہمیشہ سے دوسروں کے کام آتا رہا ہوں، آج مجھے اتنی بڑی نیکی سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جوزا نے بڑی محبت سے کہا، میری بات سنو۔ وہ سننے کے لیے جھکا۔ اس نے گردن میں باہیں ڈال کر اسے اور جھکا لیا۔ کنوارے کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ سرگوشی میں کہنے لگی، تمہیں قسم ہے، ایک سچ بولو گے؟ ان لمحات میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی، اور سچ یہ تھا کہ زندگی میں پہلی بار کوئی دل و دماغ کو گرما رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار بچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جوزا کے سوال کا جواب زبان سے نہ دے سکا۔ جواب سوچتے سوچتے اس پر جھکتے جھکتے اوندھے منہ گر پڑا۔ اس کے بعد آرمر کے پاس سر تو رہا، سر میں سوچ نہ رہی۔ اس کا وجود رہا، وہ خود نہ رہا۔ ایک ایسی جنت میں گم ہو گیا جسے وہ باہر سے دیکھتا رہا تھا، اندر جاتے ہوئے شرماتا تھا، اور آج اندر گیا تو باہر آنے کا راستہ بھول چکا تھا۔ بہت سارا وقت گزر گیا، جیسے صدیاں گزر گئی ہوں۔ وہ بستر پر پڑا ہانپ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، خدا نے اس دنیا میں ایک ننھے سے ذرے کو بھی بے مقصد نہیں بنایا، اور عورت تو سب سے اہم تخلیق ہے جس کے بغیر انسان مکمل ہوتا ہے نہ دنیا۔ پھر وہ اب تک اس اہم ہستی کی محبتوں اور لطافتوں سے محروم کیوں تھا؟ کیوں خدا کی دین سے انکار کر رہا تھا؟ آج بھی شاید انکار کرتا، لیکن آج کل میں مر جانے والی جوزا کا دل توڑنا گناہ تھا۔ اب وہ نئی مسرتوں سے متعارف ہو کر صدق دل سے چاہتا تھا کہ وہ مسرتیں لٹانے والی زندہ رہے۔ زندگی کی لطافتوں اور جوانی کی لذتوں سے آشنا ہو کر صحیح معنوں میں زندگی کی اہمیت اور موت کی دہشت کا صاف پتہ چلتا ہے۔ اور مرد دل ہی دل میں جوزا کی موت سے انکار کر رہا تھا۔ اب اس کی سب سے اہم جذباتی خواہش یہی تھی کہ وہ سلامت رہے۔ اس کی سوچ کے دوران غسل خانے کا دروازہ کھلا۔ جوزا تولیے میں لپٹی ہوئی باہر آئی۔ اس کے گورے بدن پر پانی کی بوندیں پھسل رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی آرمر اپنے بازو میں منہ چھپا کر شرمانے لگا۔ وہ اپنی انگلیوں سے اس کے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے کہنے لگی، میں خوش نصیب ہوں، مجھے تمہارے جیسا شریف آدمی ملا ہے۔ ہماری دنیا میں ایسے لوگ شاذ و نادر ہی نظر آتے ہیں جنہوں نے 45-50 برس تک کسی عورت کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ چلو اٹھو، غسل کرو۔ وہ نظریں نیچی کیے اٹھ گیا، پھر جلدی سے غسل خانے میں چلا گیا۔ جوزا اس کی شرمیلی حرکتوں پر ہنستی رہی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اسٹولن کھڑا ہوا تھا۔ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر بولا، پورے 1 گھنٹے تک تمہارا دروازہ بند رہا اور ہم اس کے کھلنے کا انتظار کرتے رہے۔ تب ہماری سمجھ میں آیا کہ آرمر ہی تمہارا آئیڈیل ہے۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ مسٹر اسٹولن، آج میں بہت خوش ہوں۔ ہم تمہاری خوشی میں خوش ہیں۔ میں آرمر کو ایک بہت بڑی خبر سنانے آیا ہوں۔ جوزا ذرا شرماتے ہوئے کہنے لگی، وہ واش روم میں ہے، اس سے کہو فوراً میرے دماغ میں آئے۔ وہ واش روم کے دروازے پر آئی، پھر دستک دیتے ہوئے کہنے لگی، آرمر، مسٹر اسٹولن تم سے بہت ضروری گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ان سے دماغی رابطہ قائم کرو۔ وہ دماغ میں پہنچ کر کہنے لگا، اسٹولن کیا بات ہے؟ اسٹولن نے بلند آواز میں کہا تاکہ جوزا بھی سن لے۔ اس نے کہا، آرمر، آج تمہاری زندگی میں ایک نئی بہار آئی ہے، ایک اور بہار آنے والی ہے، اس کا نام ہے جوجو۔ آرمر نے چونک کر پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی میرے معتبر جاسوس نے اطلاع دی ہے کہ تمہاری بہن کو اغوا کیا گیا ہے۔ اب تمہارے عمل کا وقت آیا ہے۔ جو دشمنوں کی گرفت سے نکل کر تمہارے پاس آ سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ جلدی بتاؤ۔ وہ اغوا کرنے والے جو سمیت کہیں گم ہو گئے ہیں، ان کا سراغ نہیں مل رہا ہے۔ تم فوراً اپنی بہن کے دماغ میں جاؤ، لیکن ایک بات ہے، ہمارے معتبر جاسوس نے بتایا ہے کہ آپریشن کے ذریعے جو کی آواز اور لہجہ بدل دیا گیا ہے
اس کے چہرے پر بھی ہلکی سی تبدیلی کی گئی ہے۔ آرمر نے کہا، اچھا، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ اس نے خیال خانی کی پرواز کی۔ جو کی آواز اور لہجے کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو اس کی روح میں رچی بسی ہوئی تھی، لیکن اتنی گہری وابستگی کے باوجود اس کا سراغ نہیں ملا۔ دشمنوں نے آپریشن کے ذریعے نئی آواز اور نئے لہجے کے مطابق اس کے دماغ میں تبدیلی کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب سوچ کی لہریں پرانی آواز اور لہجے کے مطابق خیال خانی کرنے والوں کو اس کے دماغ تک نہیں پہنچاتی تھی۔ وہ فوراً لباس پہن کر واش روم سے باہر آ گیا، پھر اسٹولن سے کہنے لگا، مجھے اپنی بہن کا دماغ نہیں مل رہا ہے۔ یقیناً اسے آپریشن کے ذریعے تبدیل کیا گیا ہے۔ میں کیا کروں؟ کیسے اس کے پاس پہنچوں؟ فکر نہ کرو، انٹرنیشنل ایئر لائن ایسوسی ایشن کے ایک خاص افسر سے ہمارا رابطہ ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ ماسکو سے پرواز کرنے والا ایک طیارہ مشرقی جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان کہیں گم ہو گیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ جو کو اسی طیارے میں لے جایا گیا ہے۔ تم روانگی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہارے چہرے پر ہلکی سی تبدیلی کی جائے گی۔ تم ایک نئے نام اور نئے چہرے کے ساتھ باہر جاؤ گے۔ روانگی کی تیاریاں ہونے لگی۔ 1 گھنٹے میں اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ سفر کا ضروری سامان آ گیا۔ دوسرا گھنٹہ ختم ہونے سے پہلے وہ جوزا کے ساتھ ایک چارٹرڈ طیارے میں پرواز کر رہا تھا۔ کوئی زبردست چکر چل چکا تھا۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ معاملہ کیا تھا۔ ماسک مین نے سپر ماسٹر کے خلاف غصے کا اظہار کیا تھا کہ اس نے جو کو اغوا کرایا ہے۔ سپر ماسٹر نے تسلیم کیا تھا کہ اس کے آدمی جو کو لے جا رہے ہیں۔ پھر اچانک وہ طیارہ لاپتہ ہو گیا۔ یہاں سے سوال ابھرا کہ جو کہاں گئی؟ وہ دونوں سپر طاقتوں سے چھین لی گئی۔ کون اسے چھین کر لے جا رہا ہے؟ میں پہلی فلائٹ سے ادھر روانہ ہو گیا جہاں آرمر پہنچنے والا تھا۔ شطرنج کی بساط بچھی ہو، بساط پر تمام مورے اپنی چال پر جمے ہوئے ہوں، تب بھی چالیں آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کہ اگلی چال ہمیں مات دے گی یا ہم سے مات کھائے گی۔ سونیا بلا کی شک کی تھی۔ اسے یقین کی حد تک شبہ تھا کہ جو اغوا نہیں کی گئی ہے، یہ دشمنوں کی کوئی زبردست چال ہے۔ میں نے روانگی سے پہلے ہر پہلو کو سامنے رکھ کر اس سے بحث کی۔ سونیا نے کہا، ماسک مین نے جو کو فولادی پہرے میں رکھا ہے، اسے وہاں سے نکال لے آنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارے لیے بچوں کا کھیل تھا؟ تم نے فولادی پہرے کو توڑ کر تاتیانا کو قتل کیا تھا۔ تم نے فولادی اعصاب رکھنے والے وہاں کے حکمرانوں کو اپنی شرائط ماننے پر مجبور کر دیا تھا۔ پاسکل کو وہاں سے اغوا کر کے لانا بھی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ کیا تمہاری طرح کوئی اور چالاک اور مکار نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ تمام دنیا کے شاطر ہماری نظروں میں رہتے ہیں۔ اگر کوئی نیا شاطر پیدا ہو گیا ہو تو اس کے منظر عام پر آنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ سپر ماسٹر نے اعتراف کیا ہے کہ اس کے جیالوں نے جو کو اغوا کیا ہے، لیکن وہ طیارہ اچانک لاپتہ ہو گیا ہے، اور یہ کوئی زیادہ حیرانی کی بات نہیں ہے۔ ان حالات میں کوئی دوسری پارٹی مداخلت کر کے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ میں یہی سمجھانا چاہتی ہوں، 2 سپر طاقتوں کے درمیان وہ مداخلت کرنے والی دوسری پارٹی کون ہے؟ میں نے کہا، یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے آرمر کو اغوا کیا ہے، اسے اپنے اعتماد میں لیا ہے، ہم سے اس کا رابطہ منقطع کرایا ہے، پھر اپنے زبردست منصوبے کے مطابق آرمر کی ٹیلی پیتھی کے سہارے جو کے طیارے کو اغوا کرایا ہے۔ یہ الجھی ہوئی بحث تھی۔ جب تک وہ اغوا ہونے یا لاپتہ ہونے والا طیارہ نظر نہ آتا، تب تک معاملات واضح نہیں ہو سکتے تھے۔ سونیا نے کہا، خدا کرے جو اغوا کی گئی ہو، اسے 2-4 ماہ بستر پر لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ یہ دشمنی والی حرکتیں اسے نقصان پہنچائیں گی۔ تمہیں سوئٹزرلینڈ جانا ہوگا۔ میں روانگی سے پہلے رسونتی سے ملاقات نہ کر سکا۔ وہ بابا صاحب کے ادارے میں زیر علاج تھی۔ علی تیمور اپنی ماں کے پاس تھا۔ آخری معلومات کے مطابق پارس سوسانہ کے ساتھ زیر زمین دنیا سے باہر آ گیا تھا۔ سونیا ہماری نئی بستی آباد کرنے کے سلسلے میں مصروف ہو گئی تھی۔ میری روانگی سے قبل ماریا کو اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں چارٹرڈ طیارے کے ذریعے سوئٹزرلینڈ پہنچ کر گمشدہ طیارے کو تلاش کر سکتا تھا، لیکن اس طرح دشمنوں کی نظروں میں آ جاتا۔ پتہ نہیں وہ کیسی چالیں چل رہے تھے۔ انہیں دور ہی دور سے بھانپنے کے لیے میں خیال خانی سے کام لے رہا تھا۔ فرانس کا ایک ہیلی کاپٹر اور ایک طیارہ ادھر روانہ ہو چکا تھا۔ سونیا نے ان کے پائلٹ اور عملے سے یہ کہہ کر میرا تعارف کرایا تھا کہ میں بابا صاحب کے ادارے کا ایک نیا خیال خانی کرنے والا ہوں اور میرا نام براؤن ولف ہے۔ میں وقت سے پہلے ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ تنہا کاٹیج میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ ایئرپورٹ کے ریفریشمنٹ ہال میں آ کر کافی پینے لگا۔ وہاں بڑی رونق تھی۔ مختلف ممالک کے لوگ مختلف ملبوسات میں نظر آ رہے تھے۔
बूढ़े बच्चे और जवान सभी लोग अपनी मेजों पर अपने साथियों से हंस बोल रहे थे। एक मैं ही तन्हा था। काउंटर के पास एक 14 या 15 बरस का लड़का नजर आ रहा था। वो लड़का था, मगर कुदरत ने उसे लड़कियों का सा हुस्न दिया था। चेहरे के नकूश काबिल दीद थे। उसमें बेहद कशिश होने के बायस दो अफराद उसके दाएं बाएं लगकर खड़े हो गए थे। वो कसमसाकर उनके दरमियान से निकल गया। नागवारी से कुछ बोलता हुआ उनसे जरा दूर जाकर काउंटर गर्ल से कुछ तलब करने लगा। वो दोनों उसे देखकर हंस रहे थे। फिर एक शख्स बियर का केन उठाए उसके पास आ गया। तब लड़के ने चीख कर पूछा, तुम क्या चाहते हो? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? उस शख्स ने आसपास देखा। रेस्टोरेंट के सभी लोग उन्हें देख रहे थे। वो खिसियाना होकर बोला, अरे गुस्सा क्यों करते हो? मैं तो दोस्ती करना चाहता हूं। मेरी दोस्ती बहुत महंगी पड़ेगी। मुझसे दूर रहो। वो ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। मैं सुन रहा था। जी चाहता था ख्याल खानी का कोई तमाशा करूं, लेकिन वो दुश्मन के आलाकार हो सकते थे। मैं उनमें से किसी के दिमाग में जाता और उस दिमाग में पहले ही कोई खामोशी से मौजूद होता तो वो मेरी ख्याल खानी से समझ लेता कि एक टेलीपैथी जानने वाला स्विट्जरलैंड जाने के लिए यहां मौजूद है। वो खूबरू लड़का काउंटर गर्ल से कॉफी की एक प्याली लेकर वहां से पलटा तो हॉल में दूर दूर तक नजरें दौड़ाने लगा। कुछ मेजें खाली थीं, लेकिन उसने मेरी मेज का इंतखाब किया। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे करीब आया। फिर कहने लगा, अगर आप माइंड ना करें तो। मैंने कहा, तुम माइंड करने की चीज नहीं हो, बैठ जाओ। उसने प्याली को मेज पर और सफरी बैग को एक कुर्सी पर रखते हुए शुक्रिया अदा किया। फिर कुर्सी पर बैठ गया। मैं खाली मेज पर जा सकता था, लेकिन पता नहीं लोग मुझे तन्हा देखकर छेड़ने लगते हैं। मेरे करीब आकर बैठना एक इत्तेफाक भी हो सकता था और मंसूबा भी, और मैं इसे मंसूबा ही समझ रहा था। एक बात वाज़ेह कर दूं कि मैं अपने पैदाइशी चेहरे के साथ था। दोस्त और दुश्मन दूर से मुझे देखकर फरहाद अली तैमूर कह सकते थे, लेकिन कहते नहीं थे। फरहाद तो मर चुका था। उससे मुशाबहत रखने वाला अजनबी समझते होंगे। जराइम पेशा अफराद का ख्याल होगा कि मैं फरहाद का चेहरा बनाकर कोई बड़ी वारदात करने वाला हूं। सुपर मास्टर, मास्कमैन और तंजीम वाले मुझे कभी जिंदा तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन मेरे हमशक्ल की खोज जरूर लगाएंगे। शायद वो खूबरू लड़का किसी का आलायकार बनकर आया था। मैंने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, लोग इसलिए छेड़ते हैं कि तुम लड़का और लड़की का कॉकटेल हो, दो धारी तलवार हो, इधर से भी काटते हो और उधर से भी काटते हो। तुम भी मुझे छेड़ रहे हो। अपनी जात की सच्चाई बर्दाश्त करो, वरना जिससे बात करोगे वही छेड़ता हुआ लगेगा। वो मेज पर जरा झुक कर बोला, जानते हो मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूं? जानता हूं, अभी तुमने बताया है। तुम्हें तना देखकर छेड़ने। वो बात काट कर बोला, हाँ वो तो है, मगर कुछ और भी है। और क्या है? तुम बिल्कुल फरहाद अली तैमूर लगते हो। तुम्हारा नाम क्या है? जॉनी। वैसे मैं किसी को अपना नाम नहीं बताता, खामखा दोस्ती बढ़ जाती है। मैंने कहा, तुम बिल्कुल जॉनी लगते हो। उसने हैरत से पूछा, क्या मतलब? मतलब ये कि जैसे मैं तुम्हें फरहाद जैसा लगता हूं, वैसे तुम मुझे जॉनी जैसे लगते हो। ओह नो, मैं हकीकतन जॉनी हूं। फिर मैं भी हकीकतन फरहाद हूं। उसने बेयकीनी से मुझे देखा, फिर इनकार में सर हिलाकर कहा, हरगिज नहीं, फरहाद तो मर चुका है। मुझे नादान छोकरा न समझो। मैं फरहाद अली तैमूर की पूरी हिस्ट्री पढ़ चुका हूं। मैंने पूछा, ये किस हिस्ट्री में लिखा है कि वो मर गया है? मैंने अपनी आंखों से अखबारात में पढ़ा था। उस रोज मैं बहुत रोया था। मैं क्या बताऊं मैं उसका कितना बड़ा फैन हूं। मम्मी और पापा मुझे फरहाद का दीवाना कहते हैं, इसीलिए तुम्हारे पास आकर बैठ गया हूं। तुम कहां जा रहे हो? उसने जेब से टिकट निकालकर देखते हुए कहा, स्विट्जरलैंड। क्या टिकट को पढ़े बगैर नहीं बता सकते थे? मैं इतना सफर करता हूं कि याद नहीं रहता कहां से आ रहा हूं और कहां जा रहा हूं। फिर वो उठते हुए कहने लगा, एक्सक्यूज मी, जरा टॉयलेट में जा रहा हूं। वो सफरी बैग उठाकर तेजी से जाने लगा। मैं उसे देख रहा था। टॉयलेट और रेस्टोरेंट के दरमियान एक शीशे की दीवार थी। पता नहीं वो कितनी तेजी में था या कैसा बदहवास था। मर्दों के टॉयलेट में जाने के बजाय लेडीज पाउडर रूम की तरफ चला गया था, जहां औरतें अपना मेकअप और बालों की विग वगैरह दुरुस्त करने जाती हैं। मेरे जी में आया उसे वहां से पकड़ कर ले आऊं। फिर मुस्कुरा कर रह गया। औरतें उसे कब लड़का समझेंगी, छोकरी समझकर बर्दाश्त कर लेंगी। आधे घंटे बाद अनाउंसर ने बताया, स्विट्जरलैंड जाने वाले मुसाफिर गेट नंबर 2 में आ जाएं। जहाज परवास के लिए तैयार है। मैंने अपना सफरी बैग उठाया
और फिर रेस्टोरेंट से निकलते हुए लेडीज पाउडर रूम की जानिब देखा। जॉनी नजर नहीं आ रहा था। वो अभी तक जनाना हिस्से से बाहर नहीं आया था। मैं मुसाफिरों की कतार में आकर खड़ा हो गया। कभी कभी पलटकर देखने लगा, फिर सोचा, अजीब बात है, इस छोकरे ने मुझे ज़हनी तौर पर अपनी तरफ झुका लिया है। मेरी निगाहें क्यों उसे तलाश कर रही हैं? माना कि बेहद पुरकशिश है, लेकिन लड़का है। मैं गेट से निकलकर मुसाफिरों की बस में आ गया। बस के शीशे के पार देखा। जैसे ही बस आगे बढ़ी, मैंने उसे गेट से निकलते हुए देखा। हैरानी से मेरी आंखें खुली रह गईं। वो जॉनी नहीं हो सकता था, जॉनी की बहन होगी। हमारी बस आगे बढ़ गई। वो पीछे वाली बस में सवार होने जा रही थी। वो जो चंद सेकंड्स का नजारा था, खोपड़ी घुमाने के लिए काफी था। उसकी सुनहरी जुल्फें शानों तक थीं। मिनी स्कर्ट और ब्लाउज में बदन के नशेब व फराज गवाही दे रहे थे कि वो पैदाइशी लड़की है। जॉनी उसके वजूद में कहीं गुम हो गया था या उसके पीछे आ रहा होगा। भाई बहन हम शक्ल हो सकते हैं। तैयारे के करीब पहुंचकर मैं बस से उतर गया। मुसाफिर एक कतार में तैयारी की सीढ़ियां चढ़ने लगे। दूसरी बस भी आ गई। उसके मुसाफिर भी कतार में लग गए। वो भी नजर में आई। मैंने गौर से देखा। उसके पास सफरी बैग वही था जो जॉनी के पास था। मैं उसके सामने आकर मुस्कुराया तो वो चौंकी, फिर रस्मन मुस्कुराकर कतार में चली गई। मैं उसके पीछे आ गया। आहिस्ता से कहने लगा, क्या तुम्हारा कोई हमशक्ल भाई है? उसने सर घुमाकर मुझे घूरते हुए देखा, फिर कहा, मेरा कोई भाई नहीं है। प्लीज किसी जॉनी का जिक्र ना करना। पता नहीं ये कमबख्त कौन है जिसके मुतालिक लोग मुझसे पूछते हैं। हम आगे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगे। मैंने कहा, तुम्हारी तरह मैं भी उलझन में हूं। अभी आधा घंटा पहले वो मेरे साथ कॉफी पी रहा था। वो कहने लगी, मेरा एक काम करोगे? क्या चाहती हो? बस इतना चाहती हूं कि आइंदा वो जॉनी नजर आए तो उसे गोली मार दो। तुम्हारी उलझन भी दूर हो जाएगी, मुझे भी उसके जिक्र से निजात मिल जाएगी। वो तैयारे में पहुंचकर मुझसे अलग हो गई। हमारी सीटें मुख्तलिफ जगह थीं। वो दूर हुई तो यूं लगा ये दुनिया दिलचस्पियों से खाली हो गई है। मैं उसके साथ बैठना चाहता था। मेरे लिए ये मामूली बात थी। ख्यालखानी के जरिए उसके पास बैठने वाले को अपनी सीट पर बुला सकता था और उसके पास जाकर बैठ सकता था, या अपने साथ बैठने वाले को उधर भेजकर इधर हसीना को बुला सकता था और ये उलझन दूर करने की कोशिश कर सकता था कि वो जॉनी से बेजार क्यों है और बेजार होने के बावजूद उसकी हमशक्ल क्यों है।